सुनो स्पेशल में आपको खुश आमदीद। मैं हूं शजिया नियाजी। नाजरीन, कल सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। इस समाअत के पाकिस्तान के अदालती और सियासी निज़ाम पर क्या असरात मुरतब होंगे? इंक्वायरी कमीशन के ऐलान के बावजूद क्यों सुप्रीम कोर्ट को अज़खुद नोटिस लेना पड़ा? जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की जानिब से इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत की वजूहात कितनी ठोस है? 7 रुकनी बेंच की तश्कील पर तहरीक इंसाफ के एतराज़ात किस हद तक जायज़ हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से खत में उठाए गए नुकात और इस अज़खुद नोटिस केस का मंतकी अंजाम क्या होगा? इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम सेनेट इंतखाबात पर बात करेंगे। सियासी और कानूनी पहलुओं से इस बात का भी जायजा लेंगे कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है? आज सुनो स्पेशल में हमारे मेहमान होंगे सीनियर सियासतदान और माहिर कानून जनाब एतजाज एहसन साहब। एतजाज एहसन साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द शो। कल सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। आप इस अज़खुद नोटिस के फैसले को कैसे देखते हैं? कमीशन के ऐलान के बावजूद क्यों सुप्रीम कोर्ट को अज़खुद नोटिस लेना पड़ा? क्यों सुप्रीम कोर्ट को अपनी पोजीशन तब्दील करनी पड़ी? सूरत हाल ये है कि ये एक बहुत ही अहम दस्तावेज है और बड़ी चौंका देने वाली दस्तावेज है जो खत 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा। इससे पहले जो उन्होंने खतो खिताबत की थी और जो अपने मारूजे उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किए थे या चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के रूबरू पेश हुए किए थे और उसके अमीन उनके मुताबिक आज हालिया चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब भी हैं और ये इनमें वैसे भी जज साहिबान में बहस चलती रही। पर पहले 2 खत, एक उन्होंने 2023 में लिखा और एक इससे पहले 2024 में उन्होंने लिखा, उनकी कोई बराबर उन पे कार्रवाई नहीं हुई थी। हाई कोर्ट के जजेस ने ये बड़ा इस पे गौर और सोच विचार करके लिखा है। कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने यकदम किसी एक को ख्याल आया कि ये ज्यादती हो रही है और मैं लिख दूं। उन्होंने आपस में इसको डिस्कस भी किया होगा और इस पे गौर किया है बड़ी एहतियात से। उन्होंने देखिए, उन्होंने पहले जो उनका जो उन्होंने जिसको कुछ मारूजात अपनी पेश करने की कोशिश की और कुछ उनसे कार्रवाई की तवक्को रखी, वो उनके अपने चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक साहब। आमिर फारूक साहब ने तो चल चलाओ किया। उन्होंने ये फरमाया कि मैं बात कर लूंगा कि इसमें जो जिस एजेंसी का या इदारे का किरदार इसमें जिसके बारे में इल्जाम था, तो उन्होंने कहा मैं डीजी सेंट्रल से बात कर लूंगा और आप इसको रहने दें, आपको कुछ खतरा नहीं हो। फिर उन्होंने बाद में कहा कि मैंने बात कर लिया और वो कहते हैं कि मैं इस बारे में कुछ नहीं करूंगा और अब कुछ नहीं होगा, आप लोगों को फिक्र न करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनकी सदा बड़ी मुख्तलिफ थी। उन्होंने कहा देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आपका इख्तियार है कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना चाहिए, लेकिन इसमें बारे में हमें कोई नहीं उसमें हिदायत मिलती कि क्या किया जाए। एक जज क्या करे अगर उसको कोई धमकी इदारती धमकी दी जाती है, इदारे रियासत के इदारे की, या उसको उस पर दबाव डाला जाता है, जैसे इतना दबाव डाला है एक जज साहब को, उनको इतना ब्लड प्रेशर हो गया कि उनको दाखिल कराना पड़ा अस्पताल में। एक साहब के ब्रदर इन लॉ को उठा लिया गया और उनको उन पे सख्ती की गई, जिस्मानी तौर पे अजीजा रसानी हुई। एक जज साहब के बेडरूम से और लिविंग रूम से कैमरे लगाए गए, वीडियो रिकॉर्डर के आलात निकले और मिले। तो ये वो हमसे क्या हो रहा है और हम इसका क्या रिस्पॉन्स है, क्या होनी चाहिए। अब ये जो खत उन्होंने या एक इस्तदा या एक दरखास्त
دی نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ میڈیا میں آ گئی, مجھے نہیں علم کس. لیکن اعتزاز صاحب معذرت کے ساتھ یہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی, لیکن اس کانٹینٹ میں اگر خط کا کانٹینٹ دیکھا جائے اس میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ آپ جوڈیشل آپ کمیشن بنائیں یا آپ از خود نوٹس لیں, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کنونشن بنائیں اور وہاں پہ ہمیں بتایا جائے, ججز کو بلایا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیسے رسپونڈ کریں اگر کوئی ہمیں کوئی تھریٹ کرتا ہے, کوئی انٹرفیئر کرتا ہے تو ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں کوئی کوڈ آف کنڈکٹ موجود نہیں ہے. جی بالکل, یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. کوڈ آف کنڈکٹ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں, کوئی ہدایت نہیں ہے, کوئی رہنمائی نہیں ہے, یہ انہوں نے درست فرمایا. اب وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک ادارہ ریاست کا بڑا اہم ادارہ ہے اور تسلیم کرتے ہیں ہم کہ اس کی اہمیت ہے, خاص کر اس زمانے میں جب ہم دہشت گردی کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. یہ انہوں نے اس میں تو شاید نہیں لکھا, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اس ادارے کی بھی اہمیت ہے. اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ایک ہائی کورٹ کا جج کیا کرے, کیا وہ ایک دم الزام لگا دے, زبانی الزام لگائے, اکیلا وہ الزام لگانے والا, اور اس کی بات مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی, کیونکہ ایک ایسی ایجنسی جس نے خفیہ معلومات ہی حاصل کرنی ہوتی ہیں, اس کے ہاتھ میں بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ ایک جج کو یا ایک کسی افسر کو بلیک میل کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے, کرے یا نہ کرے پر صلاحیت تو ضرور ہے. تو وہ اس کی طرف سے اگر کوئی دھمکی آئے, کوئی دباؤ آئے, کوئی پریشر آئے تو جج کیا کرے. پرائیویٹ کوئی ہو تو چلو وہ اس کو کنٹیمپٹ کے لیے بلا لے, اور لیکن ایسے معاملہ, ایسے صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے. کوئی اس کے لیے آپ کنونشن سے میں جو مطلب سمجھا ہوں یہ کوئی واضح نہیں ہے اس میں, پر کنونشن سے مراد ہوگی کہ عدالت ہائے عالیہ کے جتنے بھی اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ تمام ہائی کورٹ کے ججز کو بلایا جائے اور جوڈیشل کنونشن بنایا جائے اور وہاں پہ ان کے ایکسپیرینسز کو شیئر کیا جائے کہ ان کو بھی اس طرح کی مشکلات کا کیا سامنا ہے, اور اگر ہے تو ان کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے. بیسکلی دس واز دا کانٹینٹ آف لیٹر. دوسری بات یہ اعتزاز صاحب کہ ایک اور چیز آ رہی ہے کہ یہ جو 7 رکنی بینچ ہے اس کو یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا ہم خیال ججز کا بینچ ہے. پی ٹی آئی فل کورٹ کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. فل کورٹ کی ڈیمانڈ, اور میرا خیال ہے فل کورٹ کا انڈیا تو اس یہ جو سارے جج فل کورٹ بیٹھ کے انہوں نے جو اس کے بعد میں ایک دیا ہے ہینڈ آؤٹ یا پریس ریلیز جو دی ہے, اس میں سے بھی لگتا ہے کہ فل کورٹ کا امکان ہے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اور وہ بینچ جو بنایا تھا کل کے لیے وہ یہ ہے آل دی اویلیبل ججز اویلیبل ان اسلام آباد. اب 7 ججز اویلیبل جو تھے ان کو اوپر بینچ بنا دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے. اس سے انڈیا ملتا ہے آئندہ وہ فل کورٹ ہی, اب آل اویلیبل ججز ول بی اویلیبل اینڈ آل ججز ول کمپرائز دی بینچ. تو ان کی طرف سے تو میرا خیال ہے کوئی اعتراض اتنا نہیں ہوا, کیونکہ خود قاضی صاحب اور ان کے جو معترض جج صاحبان تھے جو ان کو عمر عطا بندیال صاحب کے بنائے گئے بینچز پہ خاصا اعتراض رہتا تھا, وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ نے پک اینڈ چوز کیا, جونیئر ججز کو رکھ لیا ہے, چند مخصوص ججز کو آپ نے نہیں لیا. تو یہ ایک وہ ان کی طرف سے تنقید تھی, یا تو فل کورٹ کریں یا پھر سینئرٹی سے چل کے آل دی 7 سینئر موسٹ اور آل دی 9 سینئر موسٹ ان کو رکھیں. تو یہ فل کورٹ کی طرف تو میرے خیال چیف جسٹس صاحب لگتا ہے خود بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اعتزاز صاحب ایک اور اعتراض بھی سامنے آ رہا ہے کہ اگر وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی انکوائری کمیشن بنانا چاہیے تھا. کیا ڈو یو تھنک کہ یہ جس طرح سے پہلے اس کو معاملے کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا وہ تھوڑا غلط ہو گیا تھا؟ یہ کسی حد تک
غیر ضروری تھا چیف جسٹس صاحب کا ملنا. تصدق جیلانی صاحب، جسٹس تصدق جیلانی صاحب کی پر مبنی ایک کمیشن بنایا جس کو انہوں نے پہلے تو ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ ایک یہ اعزاز تو ہے، پر بعد میں ان کو خیال آیا ہوگا، جو بھی خیال آیا ہوگا، پر یہ خیال آیا کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو بنیادی، بہت ہی بنیادی بات ہے نا کہ یہ انکوائری کا آغاز ہو رہا ہے، وہ کوئی اس بات پہ رہا ہے کہ کچھ ججز نے ایک خط لکھا ہے ٹو دا چیف جسٹس اینڈ دین ٹو دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل. اب اس خط کے بارے میں تحقیق ایک ایگزیکٹو کی بنائی ہوئی، یہ انڈیا کا کام ہے، انٹرنل میٹر ہے، ایک مقننہ ایک ایگزیکٹو کی بنائی ہوئی کمیٹی کے سامنے انویسٹیگیشن. اعتزاز صاحب، یہ کیا آفٹر تھاٹ تھی؟ کیونکہ جسٹس تصدق جیلانی کی جانب سے کمیشن کی سربراہی سے معذرت اور کمیشن کے ٹی آر اوز کے حوالے سے جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ کتنے سالڈ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کمیشن انکوائری کا مناسب فورم نہیں. ججز نے خط میں جو جوڈیشل کونسل کو مخاطب کیا ہے، خط میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا ٹی آرز میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ خط پیرامیٹر 209 کے دائرہ اختیار میں آتا ہی نہیں ہے. بالکل نہیں آتا. یہ ان کی رائے درست ہے، پہلے میرا خیال ہے ان کو پہلے ہی یہ دینا چاہیے تھا. صاحب ایک اور اعتراض بھی ہے کہ خط کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس میں بہت سارے الزامات لگائے گئے ہیں، اور جس طرح کی باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ سپریم کورٹ کیا آپ تحقیق کرے گی؟ کیونکہ سپریم کورٹ از ناٹ این انویسٹیگیٹو اتھارٹی. کیا وہ تحقیق کرے گی یا پھر ٹرائل کرے گی؟ نہیں، وہ سپریم کورٹ ایک تو براڈ اصولوں پہ رہے گی میرا خیال ہے. ایویڈنس میں تو اب 6 ججز جو بات کر رہے ہوں اور پھر ان کی ساری بات کو تقویت ان واقعات سے ملتی ہو جو کہ واقعاتی طور پر ہوئے ہیں، ان کا تو بڑا معتبر ان کا بیان ہو گیا نا. ایک ججز ہے، پھر 6 ہیں، کوئی 1-2 کا بھی نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو بھی کرابوریٹ کرتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے بیان کو بھی وہ تقویت پہنچاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی جو بیان ہے اس کے بابت جو واقعات ہیں وہ واقعات بھی ایسے ہیں کہ ان کی بات کو تقویت پہنچاتے ہیں. مثلا وہ یہ کہ وہ جو ریکارڈنگ ہو رہی تھی کہ نہیں جی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی انسٹرومنٹس مل گئے ہیں ایک جج صاحب کے بیڈ روم میں اور لیونگ روم میں. پھر یہ کہ کیا وہ کسی ایک سبارڈینیٹ جج پہ دباؤ ڈالا یا جو کہ جس نے نہیں تسلیم کیا تو کیا اس کی بھاولپور ٹرانسفر ہو گئی؟ جی ہو گئی، بالکل ایسی بات ہی ہے. کیا کسی جج صاحب کو اتنا پریشر ہوا کہ ان کو بلڈ پریشر اتنا بڑھ گیا ان کا اس ذہنی کشمکش میں کہ ان کو اسپتال میں داخل کرانا پڑا؟ جی بالکل اسی دن اسی روز کا واقعہ ہے، ان پہ یہی پریشر تھا. یہ سب باتیں ان کی جو جج صاحبان کی اول تو معتبر گواہی ایک جج کی بھی بہت ہے، پر 6 ججز ایک دوسرے سے بالکل ہم آواز ہو کے بات کر رہے ہو تو اس پہ تو بہت ماننا پڑتا ہے. پھر جو اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے انڈیپینڈنٹ ایویڈنس اور واقعات ہیں وہ بھی تقویت اور کرابوریٹ کرتے ہو ججز کی شہادت کو، تو وہ تو وہ اس کی کس طرح ایگزیکٹو کس طرح ایکسپلین کر سکتا ہے، یا وہ ادارہ کس طرح اس کو جھٹلا سکے گا ایسی گواہیوں کو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 70-80% سے بھی زیادہ جو دعوے ہوتے ہیں یا الزام ہوتے ہیں وہ یا ان کا رد یا ان کی تردید، اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویزات نہیں ہوتی، وہ زبانی ہی شہادت پہ زیادہ تر کیسز کا مبنی ہوتا ہے فیصلہ. اور اس میں یہ ہے کہ قانون شہادت اور ایویڈنس لاز کے تحت بہت سارے ایسے. اعتزاز صاحب یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ اتنی طاقتور ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کو بلا سکے، طلب کر سکے؟ کیونکہ انہی پہ اعتراضات ہیں اگر خط میں دیکھا جائے کہ اداروں کی مداخلت ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس میں.
جی بالکل، سپریم کورٹ کے پاس بہت طاقت ہے، سب سے طاقتور ادارہ یہ ہے. جس بات کو یہ اللیگل کہتے ہیں اس کو لیگل کہا ہی نہیں جا سکتا. اتنا ہے. اگر کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے احتساب کا اپنا ایک نظام موجود ہے. ادھر جانا ہی نہیں چاہیے تھا کسی صورت بھی. ایگزیکٹو کو سبارڈینیشن تو جوڈیشری کی ہو ہی نہیں سکتی. اتنی ججمنٹس ہیں، فیصلے ہمارے پچھلے 30-40 سال میں آئے ہیں جن میں سیپریشن آف پاورز یعنی اختیارات کا بانٹا جانا، علیحدہ ہو جانا، مشترکہ نہیں. تو وہ سیپریشن آف پاورز کے لیجسلیچر یعنی مقننہ، عدلیہ، جوڈیشری اور یہ جو ایگزیکٹو سیپریشن آف پاور کی آپ نے بات کی ہے اعتزاز صاحب. اسی معاملے پر آپ کی جانب سے بھی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی گئی ہے. اس پٹیشن کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہمارا یہ آبجیکٹو ہے جی کہ جتنے ادارے پاکستان میں ہیں اور اس پہ پہلے بھی ججمنٹس آ چکی ہیں ان کے اپنے اپنے دائرے کو وضع کیا جائے اور ایک دوسرے کے دائرے میں کوئی بھی مداخلت نہ کرے. ہم نے استدعا کی ہے کہ ریاستی اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے سپریم کورٹ ہدایات بھی جاری کرے اور احکامات بھی جاری کرے. اور جو احکامات سپریم کورٹ نے حتمی طور پہ کر دیے وہ فائنل ہے، وہ کسی پہ بھی کوئی بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. تو اعتزاز صاحب آپ اس کیس کا منطقی انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی انجام دیکھ بھی رہے ہیں؟ امید تو ہمیں بہت ہے. ٹھیک. اعتزاز صاحب سینٹ الیکشن کی بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. آج سینٹ کے انتخابات بھی ہوئے. آج الیکشن کمیشن کی جانب سے کے پی کے اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر حلف نہ اٹھانے کی وجہ سے سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں. کیا الیکٹورل کالج مکمل نہ ہونے کا جواز سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کے لیے کافی ہے؟ سینٹ کا اجلاس ملتوی کرنا جو ہے الیکشن کا وہ جواز آئینی طور پہ تو شاید نہ ہو، تو ایک یونٹ کا اس میں سے بالکل نکل جانا ہے. یہ آئین کا جو وفاقی حیثیت ہے اس کو ضرور مجروح کرے گی. ٹھیک ہے. اعتزاز صاحب پیپلز پارٹی کی الیکٹورل اسٹریٹجی پہ ہم بات کریں گے. سینٹ الیکشن میں اس مرتبہ پیپلز پارٹی نے رضا ربانی اور مولا بخش چانڈیوں کو ٹکٹ نہیں دیا بلکہ پیپلز پارٹی نئے چہروں کو سامنے لے کر آئی ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ تو نہیں ہوگی کیونکہ دونوں بڑے فعال سینیٹر رہے ہیں اور ابھی بھی ان کی صلاحیتیں ہیں. پر پارٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آئندہ فیوچر کو بھی دیکھتے ہوئے اب جب فیوچر کو دیکھتے ہیں تو شاید یہ پارٹی کا فیصلہ ہو، کیونکہ میں ان فیصلہ سازوں میں سے نہیں ہوں اور میں بھی اس پہ معاملے میں بھی اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں، اندازہ لگا سکتا ہوں کہ پارٹی نے جو میرے تجربہ بھی ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ 6 سال کے عرصے کے بعد ہم کیا ٹیم، کون سی ٹیم اتاریں گے ادھر میدان میں سینٹ میں. تو اس کی آج سے تیاری ہونی چاہیے، کچھ لوگوں کو تجربہ دینا چاہیے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ رضا ربانی اور مولا بخش چانڈیوں دونوں بڑے فعال، اور بالخصوص چانڈیوں صاحب مائنڈ نہ کریں تو بالخصوص رضا کا میں کہوں گا، میرے ساتھ بھی وہ کام کرتے رہے سینٹ میں، انتہائی فعال، انتہائی زیرک سینیٹر رہے ہیں. He has had a very glorious innings as chairman also. تو ان کا نقصان تو ہوگا پارٹی کو سینٹ میں ان کی عدم موجودگی کا، لیکن پارٹی نے، لیڈرشپ نے ان سارے باتوں کو سوچ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا قانونی رائے اور آپ کے سیاسی تجزیے کا. میں لوں گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم سینٹ الیکشن پہ مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے سنو اسپیشل. ویلکم بیک. سینٹ انتخابات پہ ہم بات کریں گے. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب. ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو. بھٹی صاحب، آج سینٹ انتخابات ہوئے لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے کے پی میں سینٹ انتخابات ملتوی ہو گئے.
اور الیکٹورل کالج مکمل نہ ہونے کا جواز پیدا کیا گیا اور بتایا گیا. اگر ماضی میں دیکھیں تو پی ٹی آئی کا الیکٹورل کالج مکمل نہ ہونے کا آرگومنٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا اور اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کے الیکشنز اس کے باوجود بھی ہو گئے تھے. تو آج کا سینیٹ الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ الیکشن کمیشن کا دورہ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ ہماری 76 سالہ تاریخ کا یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ سب سے جانبدارانہ فیصلوں والا الیکشن کمیشن ہے اور سب سے متنازع فیصلوں والا الیکشن کمیشن ہے. یعنی یہ واحد الیکشن کمیشن ہے جس نے 2 مرتبہ آئین توڑا ہے، آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمر عطا بندیال کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اور فائز عیسیٰ قاضی کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. اور یہ واحد الیکشن کمیشن ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا. یہ واحد الیکشن کمیشن ہے جس کو جو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کروا نہیں سکا اور کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی رکوا نہیں سکا، اور جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں. اور یہ واحد الیکشن کمیشن ہے جو کے پی پنجاب میں الیکشن نہیں کروا سکا اور مرکز میں الیکشن بر وقت نہیں کروا سکا. یہ واحد الیکشن کمیشن ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے آئین کو نئے سرے سے لکھا ہے. یہ واحد الیکشن کمیشن ہے جس نے 76 سالہ تاریخ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے بلہ چھینا، اس کا انتخابی سمبل چھینا، جو وجہ بتائی وہ وجہ ہر پارٹی میں موجود ہے کہ آپ نے الیکشن صحیح طرح سے نہیں کروائے. تو یہ الیکشن کمیشن جانبدارانہ فیصلوں والا ہے، متنازع فیصلے والا ہے، اور اس نے اس ملک کو ہمیشہ جب سے یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب بہادر موجود ہیں یہ ملک بحرانوں میں رہا ہے اور مسلسل سیاسی بحرانوں میں اس نے دھکیلنے کی کوشش کی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ اس فیصلے کی کیا وجہ کیا ہے. جب آپ پنجاب، کے پی، سرحد سندھ، بلوچستان، وفاق، ساروں کے آپ نے اجلاس قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے کر لیے، جب آپ نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر منتخب کرا لیے، جب آپ نے وزیر اعلیٰ منتخب کرا لیے، جب اس کے بعد آپ نے وزیر اعظم اور صدر منتخب کرا لیا، تو پھر کیا کانسیپٹ بنتا ہے، کیا تک بنتی ہے اس چیز کی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ فضول لاجک ہے. جو ایک پیٹرن چل رہا ہے اسی پیٹرن کا ایک فیصلہ ہے. ظاہر ہے کے پی حکومت چب رہی ہے. لیکن بھٹی صاحب، الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص نشستوں کے حوالے کو تمام عدالتوں نے انڈورس کیا ہے اور یہ کہا گیا تھا کہ 2 اپریل تک حلف لے لیں، لیکن اسپیکر کے پی کے اسمبلی کا مخصوص نشستوں پر ارکان سے حلف نہیں لیا. تو کیا یہ واقعی غیر آئینی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، میں تو اس کو نہیں مانتا. یہ ایک غیر آئینی فیصلہ ہے، غیر قانونی فیصلہ ہے، غیر اخلاقی فیصلہ ہے، غیر اصولی فیصلہ ہے. مخصوص نشستوں والے فیصلے کی بات کر رہا ہوں. اور یہ اس طرح کا فیصلہ ہے کہ آپ اندازہ کریے، کوئی لاجک ہے کہ جیتے ہوئے ہیں تحریک انصاف والے، آپ نے ان کو نہیں دی سیٹیں، اور بجائے اس کے کہ وہ آ گئے، نون آ گئی، پیپلز پارٹی آ گئی، جے یو آئی آ گئی. ویسے ان کو بھی سلوٹ ماریں دونوں ہاتھوں سے کہ جو مانگے تانگے کی سیٹیں لینے پہنچ گئے. آپ ان کا معیار دیکھیں، مسلم لیگ کا، پیپلز پارٹی کا اور باقی جماعتوں کا، کہ جو تحریک انصاف نے جیتا ہے وہ ہمیں تقسیم کر دیں. اور تو ان کو بھی سلام اور ان کو بھی سلام. لیکن بھٹی صاحب، آپ الیکشن کمیشن کو اتنا کریڈٹ تو دیں کہ آج ہارس ٹریڈنگ کی بات ہوتی تھی، منڈیاں لگنے کی بات ہوتی تھی، ووٹ بکنے کی بات ہوتی تھی، خرید و فروخت کی بات ہوتی تھی، وہ آج کل ایسی کوئی بازگشت نہیں ہے. آج پنجاب اور بلوچستان سے 18 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. کیا سینیٹ الیکشن کی شفافیت میں اضافہ ہوا ہے، چینج آ گئی ہے؟ ماشاءاللہ، کمال کر دیا آپ نے. تو میں لگ رہا تھا میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، جمہوریت وہاں کی کہ آپ سوال کر رہی ہیں. جی، شفافیت اس کو کہتے ہیں مکا. اور آپ کو 2024 کا جو الیکشن ہوا ہے اس کے بعد آپ مجھے کہتی ہیں کہ میں الیکشن کمیشن کو شاباش دوں. مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کہتی ہیں میں الیکشن کمیشن کو شاباش دوں. بلے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کہتی ہیں میں الیکشن کمیشن کو مبارکباد دوں.
اور اس سے پہلے جو کے پی اور پنجاب اور مرکز کے الیکشن معاملہ تھا اس پہ کہتی ہیں کہ میں الیکشن کمیشن کو مبارکباد دوں. اور جو ایک پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، امیدواروں کو پکڑا گیا، ان کاغذات نامزدگی چھینے گئے، تجویز کنندے، تائید کنندے، اس کے بعد جو ہوا انسانی حقوق کے حوالے سے، چار دیواری کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، اور الیکشن کمیشن جس طرح چپ رہا، اس کے بعد ان کی شاباش ویسے تو بنتی ہے لیکن دل نہیں کر رہا دینے کو. تو یہ کون سی یعنی آپ کون سے شفاف انتخابات ہوئے؟ پہلے تو آپ سینٹ کو بہت زیادہ گلیمرائز کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی نے چند باتیں زندگی میں اچھی کی ہوئی ہیں. ویسے بائی دا وے 23 کروڑ کے تحفے لے گئے تھے یہ اور ان کے اہل اولاد، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب توشہ خانہ سے. تو یہ شاہد خاقان عباسی نے ایک آدھ اچھی بات کی. انہوں نے کہا، شاہد خاقان عباسی نے اس حوالے سے کہا تھا کہ سینٹ میں آدھے سے زیادہ لوگ پیسے دے کر بیٹھے ہیں، اور باقی جو آدھے ہیں ان میں سے آدھے وہ ہیں جو خوشامد اور نمائندے ہیں مافیاز کے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ ہمارا ایوان بالا ہے. اور آپ ذرا کسی دن لسٹ سینٹ کے نکال کے دیکھیے گا کہ جو اس مرتبہ جب ہاؤس بڑا مکمل ہوگا نا. امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے خوشامد اور مافیاز کا. یہ بھٹی صاحب یوزلی دیکھا جاتا ہے سینٹ میں بڑے سیزنڈ پولیٹیشینز ہوتے ہیں جیسے، لیکن اب دیکھا جائے تو مشاہد حسین سید، رضا ربانی، ولید اقبال، ڈاکٹر شہزاد وسیم، سینیٹر مشتاق کے بغیر آپ کو یہ نئی سینٹ کیسی لگے گی، کیسی ہوگی؟ شکر کریں یہ لوگ آ گئے تھے، کسی نہ کسی وجہ سے آ گئے، کسی مجبوری کی وجہ سے آ گئے، کسی کوئی ایسے ہی کمزور سا لمحہ ہوگا زرداری صاحب کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے، یا کسی کے لیے. تو یہ کوئی تھوڑے سے عقل والے لوگ آ گئے، ورنہ ان کی پہلے بھی کوئی گنجائش نہیں تھی سینٹ میں. ان کی کیا بنتی ہے، تک بنتی ہے. تو وہ آئے تھے بس چلے گئے. ہمارا آپ کسی بھی شعبے کا زوال دیکھ لیں، آپ قائد اعظم سے دیکھ لیں. جب ملک بنا تھا تو ہمارے ہیڈ قائد اعظم تھے، آج شہباز شریف ہے. ذرا دونوں کو کھڑا کر کے دیکھیں، اور افطاری کے بعد ہنسنا ہے. آپ نے ہنسنا منع ہے اس پہ. آپ پہلے ہمارے صدر دیکھیں اور آج کے صدر دیکھ لیں. اچھا بھٹی صاحب، کئی آزاد امیدوار بھی سینٹ کا حصہ بن گئے ہیں، اور جس اس میں دیکھیں محسن نقوی، اورنگزیب اور المعروف سونین کا جو ہمارا احد چیمہ. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کو آپ آزاد سمجھتی ہیں؟ ان کو آپ آزاد سمجھتی ہیں؟ وہ تو آزاد ہی آئے ہیں نا، انڈیپینڈنٹ آئے ہیں. آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ چونکہ آپ کا دل ہے تو اس پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ آزاد ہیں. بھائی جو کاغذات کہہ رہے ہیں، جو ڈاکومنٹ میں، وہ کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے تو نہیں آئے نا. بہت خوش ہوں میں. یہ ملک کے جو 1947 میں یہ ملک بنا تھا تو وہ خوشی ہوئی فیس تھی. معافی والے احد چیمہ بھی بنے ہیں سینٹ میں، وہ ہیڈ بلا والے مقابلہ صاحب. سینیٹر منتخب اچھا ہوئے. ہاں، اب یہ آخری اشرہ چل رہا ہے رمضان کا. احد چیمہ سے یاد آیا آخری، تو میں سارے آپ کے پروگرام سے پوری دنیا کو کہنا چاہوں گا کہ مستحق لوگوں کی مدد کریں. صرف ایک گورنر نہیں اکیلا وہ پڑ جائے گا، ورنہ جو مستحق لوگوں کی فیسیں معاف کروا رہا ہے. تو آپ بھی مدد کیجئے مستحق لوگوں کی، اور عزت اور وقار کے ساتھ. تو وہ بڑے گھر والے بابو میری فیس معاف کرا دے. اچھا بھٹی صاحب، ججز کے خط کے معاملے پر آتے ہیں. آپ اس اسخود نوٹس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ عدلیہ کا معاملہ تھا، عدلیہ کے پاس گیا تھا، 6 ججز نے خط لکھا اور اپنے سپریم کورٹ کو خط لکھا، اور یہ خط 4 شیٹ تھا. کس کے خلاف؟ چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے. 6 مرتبہ ان ججز نے ان کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ خط 4 شیٹ تھا. یہ معمولی خط نہیں تھا، یہ ہماری ہسٹری کا ایک انوکھا خط ہے اور ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا. یہ 4 شیٹ تھا سپریم کورٹ کے خلاف. کس کے؟ عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، منیب اختر کو یہ پہلے بتانے گئے تھے کہ یہ ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا. یہ خط 4 شیٹ تھا رول آف لا کے اگینسٹ،
کہ ہمارا رول آف لا کا کیا حال ہو گیا. یہ خط چارج شیٹ تھا آزاد عدلیہ کے خلاف کہ ہماری آزاد عدلیہ کا کیا حال ہو گیا. یہ خط چارج شیٹ تھا جوڈیشل سسٹم کے خلاف. اور اس خط کو میں دو فریق تھے, ایک ایجنسیاں تھیں اور دوسرا حکومت تھی. اب انہوں نے اس طرح کیا کہ چیف جسٹس صاحب 2 فل کورٹ اجلاس بلائے, ان کو گھر بلایا ججز کو, ان کو بھی سنا. اس کے بعد ملزم سے چیف جسٹس نے کہا کیوں نہ ملزم سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اور پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ خط کے مطابق کیوں نہ ملزم کو کہا جائے کہ آپ انکوائری کریں. مطلب کہ آپ جائیں آئی جی پنجاب کے پاس کہ آپ کا میرے علاقے کا ایس ایچ او جو ہے وہ میرے خلاف فیصلے کر رہا ہے, ہراس کر رہا ہے, یا وہ مقدمے قائم کر رہا ہے میرے خلاف جھوٹے, اور آئی جی صاحب ایس ایچ او کو بلائیں اور آپ کے معاملے کا اس کو انکوائری کا ہیڈ بنا دیں. یہ ایسا تھا. اور اس پہ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھلا اس کا تصدق جیلانی صاحب کا کہ جنہوں نے معذرت کر لی. اب آپ اندازہ کریں کہ ہیڈ کس انکوائری کمیشن کس نے بنایا؟ حکومت نے. ٹی یو آرز کون بنائے گی؟ حکومت. ویسے معذرت کو بھی بھٹی صاحب آفٹر تھاٹ قرار دیا جا رہا ہے. پہلے تو انہوں نے ایکسیپٹ کر ہی لیا تھا, خبریں یہی تھی. جی بہت کر لیا تھا, بلکہ انہوں نے اس پہ شکریہ بھی ادا کیا تھا پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کا, بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ 60 دن کے اندر کر لوں گا, اور یہ بھی کہا تھا کہ رمضان کے بعد شروع کروں گا. لیکن آفٹر تھاٹ کم از کم کوئی عقل کا لیا انہوں نے, اور گھر سے بھی ان کو ظاہر بڑا پریشر تھا. ان کا بیٹے جو ثاقب جیلانی جو وکیل ہے, تو سٹیپ بیک کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ سپریم کورٹ نے بھی اپنی پوزیشن بدل لی اور تصدق جیلانی صاحب نے بھی اپنی پوزیشن بدل لی. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تصدق جیلانی صاحب نے تو 3 وجہ بتائیں. پہلی وجہ یہ بتائی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. پہلی وجہ یہ بتائی کہ میں نے جب ان کو کہا کہ مجھے فل کورٹس کے منٹس آف دا میٹنگ دیے جائیں, نہیں دیے گئے. دوسرا, جب میں نے خط کو مجھے دیکھا, خط میں نے پڑھا, تو اس میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ کو مخاطب کیا ہوا ہے. یہ مناسب فورم نہیں لگتا مجھے. جب انہوں نے مخاطب ان کو کیا ہے تو میں درمیان ان کی انکوائری کرنے لگ جاؤں. اور تیسرا, ٹرمز آف ریفرنس جو تھے, جو الزام ہے اور جو ٹرمز آف ریفرنس ہے ان میں کوئی میل جول ہی نہیں ہے. یعنی جو ٹرمز آف ریفرنس ہے ان الزامات کا ذکر ہی نہیں ہے. اور چوتھا جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کے بیٹے ثاقب جیلانی وکیل جو ہیں وہ ان 300 وکلا میں سے تھے جنہوں نے خط لکھا چیز سپریم کورٹ کو کہ از خود نوٹس لیں. تو گھر سے بھی مخالفت تھی, لہٰذا اس وجہ سے شریف آدمی تھے, ہٹ گئے اور اچھا فیصلہ کیا. تو اس خط کے منظر عام پر آنے سے عدلیہ کی ساکھ بھٹی صاحب کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ اس کے لیے ساکھ کا ہونا ضروری ہے متاثر ہونے کے لیے. آپ کوئی منطقی انجام دیکھ رہے ہیں اس از خود نوٹس کا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. ایک چیز صرف دیکھ رہا ہوں, 150 ابھی تک سپریم کورٹ نے لیے ہیں از خود نوٹسز. تو ایک صرف دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو ان ججز کو سلام کہ یہ جسٹس منیر نہیں بنے نظریہ ضرورت والے, جسٹس قیوم نہیں بنے کہ کسی کے ساتھ مل کر فیصلے کرنے والے, جج ارشد ملک نہیں بنے کہ بلیک میل ہو جائیں. ایک تو ان کو سلام. دوسرا, یہ سپریم کورٹ میں جائے گا, اب اس پہ یہ 7 رکنی بینچ سنے گا, اس کے بعد ہو سکتا ہے اس فیصلے میں سے کچھ نکلے, کوئی کمیشن یا کچھ نہ کچھ. تو کم از کم پہلا سٹیپ لے لیا گیا ہے. اور جو ان ججز نے کہا ہے کہ پورے ملک کے جوڈیشری کو اکٹھا کریں, ایک گائیڈ لائن دیں, ان کو سنیں اور ان کو کہیں کہ ان حالات میں کیسے کام کرنا ہوتا ہے اس پریشر میں, تو میرا خیال ہے کہ وہ کرنا چاہیے. لیکن یہ تو نہیں ہوا نا, یہ تو از خود نوٹس لے لیا. اچھا, پی ٹی آئی تو اس 7 رکنی بینچ کو ہم خیال ججز قرار دے رہی ہے. بھٹی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے ایک ہی سوچ کے ہیں اور وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, فل کورٹ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا ہے, کیونکہ یہ معاملہ عام معاملہ نہیں تھا. کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یا سنا ہے کہ کسی ہائی کورٹ کے 80% ججز نے ایک ایشو پہ خط لکھا ہو کہ ہم غیر محفوظ ہیں, ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں, ہمارے خاندان غیر محفوظ ہیں؟ تو امپورٹنٹ چیز تھی. فل کورٹ ہوتا بہت اچھی بات ہے, سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا بہت اچھی بات ہے, جوڈیشل کمیشن بن جاتا سپریم کورٹ انڈر, وہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن 7 رکنی بینچ ابتدا اچھی ہے, اب اس میں سے کچھ اچھا نکلتا ہے یا نہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے. البتہ فل کورٹ ہوتا تو بہت ہی اچھا ہوتا, سارے ججز بیٹھتے اس پہ.
ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, ہر کیس کا کوئی نہ کوئی بینیفیشری ہوتا ہے. آپ کے خیال میں اس خط کا اور از خود نوٹس کا بینیفیشری کون ہے؟ دعا کریں کہ بینیفیشری عدلیہ ہو اور عوام ہو. دعا کریں کہ بینیفیشری رول آف لا ہو, آزاد عدلیہ ہو. دعا کریں کہ بینیفیشری ہمارا نظام انصاف ہو. لیکن مجھے ہم جو کچھ حال کے حالات چل رہے ہیں, مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ہوگا ان میں سے کوئی بینیفیشری ہوگا. اپوزیشن ڈیفینیٹلی, تحریک انصاف ڈیفینیٹلی, کیونکہ تحریک انصاف اس وقت اس اینڈ پہ ہے کہ جہاں بینیفیشری نظر آتی ہے. لیکن حکومت اور سپریم کورٹ اس میں مجھے ہر صورت میں ہی ڈاما ڈول سی لگتی ہے, وہ بینیفیشری نہیں لگتے. ٹھیک ہے. 9 مئی کا آپ نے ذکر کیا, محسن نقوی کی پرفارمنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے وزیر داخلہ؟ محسن سپیڈ اور شہباز سپیڈ میں ظاہر ہے سیکرٹری داخلہ کا معاملہ تو حل ہو گیا, لیکن چیئرمین سی ڈی اے, چیف کمشنر اسلام آباد, آئی جی اسلام آباد اور بڑے ایشوز ہیں جن پہ دونوں آمنے سامنے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ان کو ECL کمیٹی میں سے نکال دیا ہوا ہے جی, اور حالات تھوڑے سے ٹھیک نہیں ہیں, نمبر 1. دوسرا, ان کا جو ہے ایز اے بحیثیت وزیر داخلہ تو پتہ نہیں ہے, بحیثیت وزیر اعلیٰ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کمال انہوں نے کام کیا تھا, یعنی اچھا کام کیا اس پنجاب میں. مگر رولا یہ پڑا کہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, انسانی حقوق پامال ہوئے, کریک ڈاؤن ہوا ایک جماعت کے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف. لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, خواتین کو ڈنڈے مارے گئے, آنسو گیس پھینکی گئی, گھروں کے بیڈ روموں میں گھسا گیا. اور اس حوالے سے انسان اور انسانی حقوق اور چادر چار دیواری کے حوالے سے سیاہ ترین دور رہا محسن نقوی کا. اور محسن نقوی صاحب چونکہ نگران نام لکھا ہوا تھا, وہ نہیں لکھا جانا چاہیے تھا, کیونکہ یہ ظاہر PDM کے امیدوار تھے, انہی کے نامزد کردہ تھے, تو غیر جانبدار نہیں رہے اور جانبدار وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے. تو اس حوالے سے اچھا دور نہیں تھا. اب آ گئے مرکز میں, اب ایک دوسرے کی تعریفیں کرنے والا شہباز شریف اور محسن نقوی آمنے سامنے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ دونوں فل ٹائم جاب ہیں. اس وقت ملک کو دہشت گردی کی لہر کا سامنا ہے, داخلہ امور بڑے خراب ہیں ہمارے, سیکیورٹی یہ وغیرہ. تو ادھر دوسری طرف PCB بڑا ڈاؤن ہے. عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہو گئے ہیں قومی اسمبلی میں, آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے PTI کا؟ فارورڈ بلاکس کی باتیں ہو رہی ہیں, گروپ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں, عمران خان کی غیر موجودگی میں آپ کو کیا لگ رہا ہے, اس کا کیا مستقبل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا پہلے دن سے اپریل 1996 سے پرابلم ہے, تنظیمی پرابلم, آپسی اختلافات, آپس کے گروہ بندیاں, ایک دوسرے کے خلاف کھلم کھلا اظہار. جب یہ حکومت میں تھے 4 دھڑے تھے اور پارٹی کے. ایک یہ بات کہ یہ ان کا پرابلم ہے, ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہنا, یہ ان کا ہوتا ہے. ایک دوسری بات, مسلسل مشکل میں ہیں, مسلسل آزمائش میں ہیں پچھلے 3 سالوں سے. تو یہ نارملی ہوتا ہے, جس گھر میں مشکلیں زیادہ ہوں, بیماری ہو, اوپر سے کچن کا خرچہ نہ چل رہا, اوپر سے بچوں کی فیس ہو, آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. تیسری بات, عمران خان جیل میں ہے اور 80% جو پارٹی مین پارٹی تھی وہ چھوڑ چکی ہے, 80% لوگ نئے آئے ہیں, تو لہٰذا وہ ایڈجسٹمنٹ بڑی ضروری ہے. چوتھی بات کہ جو کچھ بروٹس گھسا دیے گئے ہیں پارٹی میں, کچھ ایسے لوگ گھسا دیے گئے ہیں کہ کسی معاملے پر بھی صحیح فیصلہ نہ کرنے دیا جائے, یا لڑائی کو بڑھایا جائے, یا اتحاد اکٹھا نہ رکھا جائے. لیکن یہ سارے بکھریں گے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساروں کو پتہ ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے, ساروں کو پتہ ہے کہ عمران خان سے ناراضگی کا مطلب ہے فارغ ہو جانا. پرویز خٹک صاحب جو کہتے تھے عمران خان کو میں نے بنایا ہے, اپنی گھر کی سیٹ سے, انہوں نے دیکھ ہی لیا الیکشن میں کیا نتائج نکلے. بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے وقت کا. ویورز مجھے دیجیے اجازت.